प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हुकूमती रेट कमजोर पड़ गई। मुख्तलिफ माफियाज ने हुकूमत को नाको चने चबवा दिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल से मुल्क भर में अवाम ख्वार, महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। पेट्रोलियम एसोसिएशन के बहरान में ओगरा मंजर आम से गायब। पेट्रोलियम डीलर्स ने मार्जिन बढ़ाने तक हुकूमत से मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे मुशीर खजाना शौकत तरीन ने इमरान खान हुकूमत की मौशी पॉलिसी का पोल खोल दिया। डॉलर का रेट क्या होना चाहिए, मुशीर खजाना शौकत तरीन की कलाबाजियां डॉलर रेट के आदादो शुमार में उलझ गए। इसके अलावा बात करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की धमकी काम दिखा गई। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शिरकत के लिए तैयार, चंद अफराद को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। पीएससी ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुशीर खजाना शौकत तरीन को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। दूसरी जानिब MNA कंवल शोजब ने अरकान असम्बली की लोकेशन ट्रेस किए जाने का इंकशाफ कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे अवाम जानलेवा महंगाई के हाथों तबाह, हुकूमत और अपोजिशन अरकान अलाउंसेस बढ़वाने के लिए मुत्तहिद हो गए। पंजाब असम्बली में अलाउंसेस में इजाफे की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। हुक्मरान सिर्फ अपना सोचेंगे तो गरीब कहाँ जाएगा। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, ये जो पेट्रोल की और ये जो मुख्तलिफ माफियाज के आगे हुकूमत बेबस हो जाती है और फिर अजीबो गरीब किस्म की कन्फ्यूजन, कल कहा जा रहा है बंद हो रहा, आज बंद हो गया, फिर कहा जा रहा है ये वाला पेट्रोल पंप होगा, ये नहीं बंद होगा। अवाम तो बुरी तरीके से उनका कसूर है कि उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने एक हुकूमत को इलेक्ट किया है या नहीं दिया है, और वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक इस हुकूमत की एक अजीब बेहिसी है, इसको आप सुस्ती कह लें, बेशर्मी कह लें, कि आप देखें रात को हमारे समेत जो है पूरे पाकिस्तान में खबरें आनी शुरू हो गई थी कि लाइनें लग चुकी हैं पेट्रोल पंपों पे, और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा मुआशरा रुक जाता है, आमदोरफ्त रुक जाती है। और इस वक्त हालात ये हैं कि आधी से ज़्यादा एम्बुलेंसेस रुकी हुई हैं, कई लोगों की अमवात हो गई हैं क्योंकि एम्बुलेंसेस के लिए भी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, और लोग किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने एयरपोर्ट जाना है, सर। मगर एक होता है एफर्ट ना करना, बिल्कुल आप बैठे हैं, कोई परवाह नहीं, बेपरवाही लापरवाही की इंतहा है। कि आज अभी मैं सुन रहा था जो इनके पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जी ये 4 महीने से इनसे सिलसिला जारी था ये गुफ्तगू का, ये सुनते ही नहीं हैं, ये परवाह नहीं करते हैं, कोई बातचीत नहीं करते, गुफ्तगू शनीद नहीं करते। क्योंकि जी हमें अभी तक जो है, ये भी शाम को अभी 8 बजे मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, वो कह रहे जी मिनिस्टर साहब अभी तक मिले नहीं हमें। मतलब आप देखें, इससे बड़ा इस वक्त क्राइसिस होना चाहिए, उनको चाहिए, वो भी टेलीविजनों में 1-2 भी चैनलों में नज़र आ रहे थे, और भाई जाओ उनके साथ बातचीत करो, मसले का हल निकालो। वो कह रहे हैं मिनिस्टर साहब तो नहीं मिले, हम शाह सेक्रेटरी साहब थोड़े से हमारे से राब्ते में हैं, उनके लिए इशू ही नहीं है, और कि ये इतना बड़ा एक क्राइसिस है, और ये एक रिकरिंग इशू है, ये हर साल हो रहा है, इनके 3 सालों में तवातर से हो रहा है। पिछले साल आपको याद होगा कि ऑयल टैंकर्स की वजह से किल्लत पड़ गई थी, इसी तरह ही पेट्रोल पंप बंद हो गए थे और बहुत मुसीबत पड़ी, और इस तरह ही पूरा पाकिस्तान जैम हो गया। फिर वो एकदम से हरकत में आए प्राइम मिनिस्टर साहब, तो खुदा बख्श अबू बकर साहब FIA गए थे, उनको कहा जी इंक्वायरी करो। उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल फ्रॉड हुआ है, पैसे बनाए गए हैं, जानबूझ के किया गया है, ये कंपनियां जिम्मेदार हैं, ये अशखास में जो ख़ास तौर पे उन्होंने पिन पॉइंट किया था, उस वक्त के जो पेट्रोलियम के सेक्रेटरी थे असद याउद्दीन साहब, उनका डायरेक्टली इनके खिलाफ एक्शन की जाए, क्योंकि इनकी नेगलिजेंस भी है, टोटली कसूरवार, जो अमंग अदर पीपल्स जो 2-4 DG भी थे, एक DG के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, असद याउद्दीन साहब के खिलाफ बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया गया, और भी बड़े इल्ज़ाम हैं। उनको तरक्की दे के दूसरे एक महकमे भेज दिया, क्योंकि वो आज़म खान के रिश्तेदार हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब थकते नहीं हैं कि मैं कितना ज़बरदस्त किस्म का खान कप्तान था, और मेरे आगे जो है ना कोई हिलता नहीं था। इतना बड़ा खान जो है ना, आज़म खान के आगे एक अजीब बेचारगी, लाचारगी, बेबसी नज़र आती है कि ये पेट्रोलियम, ये आधी से ज़्यादा इस गवर्नमेंट की प्रॉब्लम जो हैं वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं। गैस की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, तेल की प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम्स एक तो मिलती नहीं है, महंगी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से महंगाई है।
पर इन्होंने 3 साल में एक आदमी को भी फारिग नहीं किया, एक आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। वो नदीम बाबर भी चुप करके चला गया है, इतने ज्यादा चुप करके नहीं गया, बड़ा पैसा बना के मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, इंक्वायरियों में नाम आए हुए हैं। और अभी मैं सुन रहा था ये अहमद अजहर साहब को कि एक तो इस तरह के मैं कहता रहता हूँ कि ये किसी नाबालिग आदमी को ना इतनी टेक्निकल, इतनी इम्पोर्टेंट, सबसे मोर इम्पोर्टेंट दैन फाइनेंस इस वक्त एनर्जी है। $20 बिलियन की तो हमारी सिर्फ इंपोर्ट बिल है। ये हमारी शेयर अग जो है ना वो एनर्जी है, मोर देन फाइनेंस। वहाँ पे एक बुलगुड़ा आपने ला के दे दिया जिसका कोई तजर्बा नहीं है, और या तो वो नाहल तो है ना तजर्बाकार भी है। मुझे शक पड़ता है कि आज वो शायद झूठ फिर बोल रहे थे। वो भी नदीम अली के प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि मान भी नहीं रहे। पिछले साल भी ये गैस की लोड शेडिंग हुई है, इस साल फिर हुई, और वो ये कह रहे थे कि जनाब हमारी जो है ना जो कैपेसिटी है वो जो है 1200 के करीब है, 1430 मेगा MGFCD जो होता है ना वो नहीं है। झूठ वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, या वो ही इज़ बीइंग मिसगाइडेड, ही इज़ बीइंग मिस इन्फॉर्म्ड, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये बहस हमने पिछले साल भी की थी नदीम बाबर साहब के बाद। फिर उसके बाद असद उमर साहब ने मेरे साथ एक मुलाकात की। उनका ये जो आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है कि अब ये गवर्नमेंट ने अपनी कैपेसिटी पेमेंट करके कि 100% उनको पैसे जो मिलते हैं, जो क्लास साहब शोर बचाते रहते हैं, इस्तेमाल करें ना करें उनको पूरे पैसे मिलते हैं, तो वो आप इन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी को दरमियान में देते हैं। और वो कह रहे थे कि नहीं जी हम कॉन्ट्रैक्चुअली जो है ना सिर्फ 1200 की उनसे ले सकते हैं, बाकी उन प्राइवेट कंपनीज का है। ये बहस पिछले साल हुई। असद उमर साहब ने कहा, उन्होंने, मैंने कहा जनाब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पड़ी हुई है, आपको कहें, उन्होंने कहा जी मुझे आके दिखा दें। हालांकि गवर्नमेंट से उनके पास होने चाहिए था। मैंने उनको दिखाई, उन्होंने कहा यार वाकई उस वक्त उमर यूब साहब थे, उमर यूब और ये नदीम बाबर झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कैबिनेट में ये झूठ बोला है, आज वो टीवी में झूठ बोल रहे थे। मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिखा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जनाब दोनों पार्टीज, गवर्नमेंट और ये जो टर्मिनल्स वाली पार्टीज हैं, उन दोनों की बाहमी मर्जी के बगैर किसी को वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा जी हमने 2-4 महीने पहले टेंडर दिया था कि प्राइवेट जो लोग हैं लेना चाहे, कि कोई हमें डिमांड नहीं आई। ओ भाई आपको नहीं पता सर्दियों में ज़रूरत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम आप बुकिंग करें, 100% आपने अपने पैसे से लगाए हुए टर्मिनल, खुद गवर्नमेंट लगाए, टाइम पे ख़रीदे नहीं, और बाद में जो लिए उन्होंने कैंसिल कर दिए। और अभी वो मानने की बजाय ना बड़ी डिटाई से, बेशर्मी से ना अभी भी वो आर्ग्यू किए जा रहे हैं। अभी भी मान जाएं ताकि तीसरे साल ना हो। अभी तो ये दिसंबर और जनवरी में देखिएगा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने जा रहा है। मगर अजीब एक बेशर्मी है, मानते भी नहीं है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक बात जी है, कर लो जो करना है। अच्छा क्लास साहब, सवाल मैं आप इससे पहले मेरी तरफ मैं आमिर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आमिर साहब ने एनर्जी सेक्टर को बड़ा क्लोजली वॉच किया, स्टोरीज भी की हैं। उमर यूब बेहतर थे, ये नौजवान ये जो आया है ये बेहतर है? उमर यूब और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मगर उमर यूब की तो वो इंक्वायरीज़ के अंदर जो है ना वो काफ़ी सारे इल्ज़ामात लग गए थे। मुझे अभी भी शक पड़ता है, इनको बेनिफिट डाउट देता हूँ कि ही इज़ बीइंग मिसगाइडेड, क्योंकि याद रहे कि इनके सेक्रेटरी साहब जो हैं वो वही हैं जिन्होंने चिन्योट से इतना सोना निकाल लिया था कि पाकिस्तान की अगली 4-5 नस्लों को वो है, तो उनके सेक्रेटरी साहब वो हैं। टीम क्योंकि क्लास साहब उमर यूब की भी वही थी, इनकी भी यही थी। 3 साल से, मार्जिन थोड़ा सा भी नहीं देंगे। 5 साल से जो है ये त्वातर से ये गलतियां हो रही हैं एनर्जी में। मगर वही डीजीज हैं, वही नीचे स्टाफ है। बस जब तक वो स्टाफ नहीं बदलेगा, वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे, नहीं निकाले जाएंगे, तो इनके बाद कोई और भी आ जाएगा, तो ऐसा ही सिलसिला रहेगा। चले, मैंने स्टोरी तो किसी और चीज़ पे मैं तय ये हुआ था कि आमिर साहब बात करेंगे, लेकिन आई कांट मतलब रेजिस्ट कि इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी की हैं। आप इमरान खान साहब की संजीदगी देखें, हालांकि स्टोरी कुछ और करने चले अगले सेगमेंट में ले जाते हैं। इमरान खान साहब की संजीदगी देखें, जैसे पूरा मुल्क इस वक्त ब्लॉक हुआ है, और उसको लोग भी डिज़र्व करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग डिज़र्व करते हैं। वो कहते हैं छितर मारने का बादशाह ने हुक्म दिया ना कि इनको छितर मारो, देखते हैं मुझसे आगे रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा जी बंदे बढ़ा दें, हमें काम पे लेट हो जाते हैं। ये कौम भी उसी तरह की छितर मारने वाले बंदे बढ़ाने पड़ते हैं। कि कल उन्होंने अपनी आगे अजमत की कहानियाँ सुनाई हैं उन्होंने, मतलब कितनी दफ़ा एक उसको क्या नरगसियत पसंदी की ये हद एक्सट्रीम है। मैं समझता हूँ ये हद है कि आपको 20-22 साल से, अगर आप पाकिस्तान में कोई एक सेलिब्रिटी पैदा हुआ है ना 72 सालों में, जैन वो इमरान खान साहब थे, मेरा ख्याल है।
جن کی ساری دنیا نے تعریفیں کی, ہم نے بھی کی, پورا پاکستان کرتے ہیں اور کسی کو, لیکن وہ پھر بھی لوگوں کو یاد دلوانا وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ میں کتنا گریٹ کرکٹر بھی تھا, کتنا گریٹ ہیومن بینگ بھی تھا, کتنا گریٹ میں فلاں 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 چیزیں بھی تھی. کل انہوں نے پوری تقریر کی جب پورا ملک بلاک ہوا تھا, آج بھی ہوا ہے. آج وہ کسی اور تقریب میں پہنچے ہوئے, رضا باقر صاحب جو ہٹ مین آئے ہوئے, اکنامک ہٹ مین آیا ہوا ہے پاکستان کے لیے, جو تباہی پھیر رہے ہیں, اور جس طرح کے انہوں نے آ کے انڈیپینڈنس لے لی ہے اسٹیٹ بینک کی. انڈیپینڈنس یہ واحد ادارہ ہے, ایون فوج ہماری جو اس کا بھی آڈٹ ہوتا ہے, وہ بھی کسی نہ کسی قید قانون کے تحت وہ ڈیفنس منسٹری جو ہے اس کو جواب دے ہے, یا یہاں پہ ہماری ڈیفنس کمیٹیز ہیں, سینٹ کی ہے, قومی اسمبلی کی ہے, پارلیمنٹ کے سیشن, وہاں جنرلز آتے ہیں, جنرل پاشا بھی آئے تھے, جنرل کیانی بھی آئے تھے, جنرل یہاں باجوہ صاحب بھی آئے تھے, جنرل فیض صاحب بھی آئے تھے. پارلیمنٹ میں وہ جواب دیں, سوال و جواب ان سے ہو سکتا تھا, ہوا. فوج, آپ کہتے ہیں فوج کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے جو پارلیمنٹری ہوتی رہی ہے, ہر ادارے کی ہوتی باقی رضا کی نہیں ہو سکتی, اسٹیٹ بینک کی نہیں ہو سکتی. قانون عمران خان صاحب نے بنا کے دیا. آج ان کی تقریب میں ہم نے ان کو سنا, کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس ملک میں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کیسے ہو رہا ہے, سڑکوں پہ ذلیل ہو رہی ہیں. ایک مافیا ہے جس نے آپ کو کنٹرول کیا, وہ آئل مافیا ہو. اب یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایف آئی اے کے ذریعے آپ یہاں ڈالرز کو بھی کنٹرول کر لیتے تھے, جو لوگ یہاں پہ آ کے ہولڈنگ کرتے تھے, یہ پہلے ہوتے تھے. اس کو اسحاق ڈار نے بھی آ کے مینیج کیا ایف آئی اے کے ذریعے کیا ہے, اس سے پہلے رحمان ملک نے کیا. کیونکہ یہ جو آپ کو فارن ایکسچینج والا بیٹھا ہے, یہ تو بدماش ہے, یہ تو کرمنل ہے نا, اس کو تو مطلب نوٹ چاہیے, پیسے چاہیے, ڈالر انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے وہ کرنے ہیں, انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں, اس کے بعد اس کی آ کے شارٹیج کے انہوں نے بنا کے پیسہ بنانا ہے. عمران خان صاحب کی سیریسنس دیکھیں, یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 48 گھنٹے تقریباً میرا خیال ہو جائیں گے صبح تک, خان صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے, کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے, مر رہے جیے, گاڑیاں آنا جانا کچھ کرنا ہے, آپ نے کتنے پیسے دینے نہیں دینے. 4 مہینے جو عمر کہہ رہے ہیں نا, 4 مہینے سے ایشو چل رہا ہے, اور وہ خاموش ہو کے بیٹھے. ریزن بھی حماد اظہر نے تو اپنی گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈلوانا, اس نے تو اپنے بل نہیں دینے, یہ تو سرکاری کام ہے. ان کی گاڑی کا پیٹرول بھی فل ہے, ان کی فیملی کے پیٹرول بھی فل ہے, ان کو الاؤنسز بھی ملنے ہیں, تنخواہیں بھی ملنی ہیں, ہٹو بچو, ان کو تو ساری چیزیں مل, ان کو تو پرابلم ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایلیٹ کلچر میں سے آئے ہوئے ہیں. ان کا تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ایشو نہیں ہے. دوسرا ٹیکنیکلی طور پر ہی از ویری پور. ایک بچہ آپ نے پکڑا, اس کو اٹھا کے آپ نے اپنے آپ کہتے والد کی وجہ سے میں نے بنے ہیں, میاں اظہر صاحب کی وجہ سے, برادریزم کی وجہ سے بنتے ہیں سارے کے سارے, اس کو اٹھاتے آیا ہے, آپ نے اتنی بڑی منسٹری دی ہے. عمران خان صاحب کی سیریسنس دیکھیں, ذرا مزے کی چیز دیکھیں. پاکستان میں سب سے اہم منسٹری آپ کی انرجی کی جو پیٹرولیم کی منسٹری ہے, انہوں نے کن کو دی تھی سٹارٹ دیکھیں ذرا, لوگ بھول گئے. انہوں نے غلام سرور خان صاحب کو دی تھی. کیونکہ آ کے سرور خان صاحب نے کیوں لی تھی ضد کہ چودھری نثار علی خان صاحب پیٹرولیم منسٹر تھے, کیونکہ میں ان کو ہرا کے آیا ہوں, لہٰذا مجھے دیجیے, انعام کے طور پر دیجیے. اس کو دے رہے ہیں, ایکسپرٹیز کے طور پر نہیں دے رہے کہ قابل آدمی ہے, انرجی کو سمجھیں گے, پیٹرولیم کو سمجھیں گے. وہی ہوا, تباہی مچی, ان کو ہٹائے گا. ان کے بعد کس کو لائے, عمر کو لائے. اگین عمر کو کوئی تجربہ نہیں تھا. اگر عمر کا تجربہ جو تھا وہ فنانس کا تھا, کہ انہوں نے آگے شوکت عزیز کے ساتھ منسٹر فار فنانس کے طور پر انہوں نے آگے کام کیا, تو آپ نے اگر اس کو ایڈجسٹ کرنا تھا, اس کو فنانس منسٹری میں ایڈجسٹ کرتے. عمر ایوب کو ایکسپرٹیز تھی, اس کے سلمان شاہ کے ساتھ کام کیا, شوکت عزیز کے ساتھ, کہ وہاں پہ ان کو کھپاتے نا, ان کو وہاں پیٹرولیم انرجی میں لیا. عامر صاحب نے وہاں پہ درجنوں سٹوریز وہ کی. اب کس کو لائیں, یہ سیریسنس بتا رہا ہوں جناب. اب جناب وہ لے کے ہیں اس کو حماد اظہر صاحب کو, اور ان کو انہوں نے اسٹیپنی وہ نہیں ہوتی گاڑی کی کہ کبھی کہیں پہ لگا دیں, کبھی ادھر لگا دیں, کبھی ادھر لگا دیں. حماد اظہر صاحب 20 منسٹریاں پھر چکے ہیں. ان کی مطلب یہ چیزیں ہیں. اب انہوں نے بتایا کہ ندیم ملک کے پروگرام میں بیٹھے تھے, تو میرا خیال ہے وہاں پہ انہوں نے نوٹس ایکسچینج کر لیے ہوں گے, کیونکہ ندیم ملک صاحب نے ان کو بڑی ساری اسٹوری کی تھی کہ حماد اظہر تو ٹیکس ہی نہیں دیتا. یاد ہے آپ کو سر, بڑی کنٹروورسی بنی تھی, اچھی خاصی بگ وہاں کنٹروورسی بنی. آئی ہوپ کہ حماد اظہر صاحب نے اپنا مسئلہ جو ہے نا وہ والا ٹیکس والا کلیئر کر دیا ہوگا, اور انہوں نے کلیئر کیا تھا, ندیم ملک صاحب نے دوبارہ کاؤنٹر کیا اس کو, تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. بھائی آپ کو آج نظر آنا چاہیے تھا مذاکرات کرتے ہوئے, ان سے بات چیت کرتے ہوئے, اور یہ کیوں نہیں کر رہے. عامر صاحب نے کہا 4 مہینے سے یہ سب لوگوں کو دکھاتے ہیں موت کے بعد یہ تیار کرتے ہیں بخار کے لیے. انہوں نے TLP کے ساتھ یہی کچھ کیا, انہوں نے معاہدے کیے, پہلے انہوں نے سائن کیے جو کہ بہت انتہائی غلط قسم کے سائن کیے, کہ جہاں سے ہم وہ جو فرینچ ایمبیسڈر کو باہر بھیج دیں گے. اس پہ انٹیریئر منسٹر آپ کا پاکستان کا یہ جو ہے مطلب شیخ رشید صاحب یہ سائن کر رہے ہیں, پوری پارٹی کر رہے, جان بوجھ کے کر رہے کہ ہم نہیں کر سکیں. پرووک کیا, ان کو سڑکوں پر لے کے مارے, ہمارے بیچارے 8-10 سپاہی شہید کرے, 400-500 ہزار کے قریب پولیس والے آپ نے وہاں پہ ان کو زخمی کروایا, اور آخر پہ اعجاز چودھری صاحب سینیٹر PTI ہار لے کے گلدستے لے کے پہنچ گئے ان کے پاس. ریزن کہ لوگوں کو ڈرایا جائے گا, اگر ہم نے ان کی شرائط نہ مانی, ان کو ریلیز نہ کیا, ان کا پروفائل بڑا نہ کیا, تو یہ آگے مار ڈالیں گے. حالانکہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا. سیم انہوں نے اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو پیٹرول نہیں ملے گا, لوگ ذلیل ہوں گے, تنگ ہوں گے, جو 140 پہ رو رہے ہیں نا کہ پیٹرول ہی نہیں مل رہا, گھنٹوں آپ کھڑے ہوئے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, تو کہیں کہ جناب مہربانی فرمائیں, وہ 7 روپے مانگ رہے ہیں نا, آپ ان کو 5 روپے دے دیں, ہمیں پیٹرول تو دیں. سر یہ موت دکھا رہے ہیں, یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ان کی نلائکی کہیں, ان کا نکما پان کہیں, جو کچھ کہیں. اور لاسٹلی یہ پیٹرول کی شارٹیج کو کون لوگ ڈیل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے شاید خاقان عباسی صاحب کے دور میں آیا تھا,
انہوں نے کہا تھا یہ جو شاپر ہے نا یہ جو آپ کے بھکاری ہیں بھکاریوں نے شارٹیج پیدا کیا. یہ شاید خاقان عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے دور میں نواز شریف صاحب کے دور میں جو پیٹرولیم کرائسس ہوا تھا انہوں نے کہا بھکاریوں نے یہاں پہ شارٹیج پیدا کی. یہ کیسے بھکاریوں نے شارٹیج پیدا کی ہے پیٹرول پمپ. انہوں نے جناب یہ جاتے ہیں پیٹرول پمپوں میں جاتے ہیں شاپروں میں یہ آ کے پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں, پیٹرول وہاں ختم ہوتا ہے پھر بلیک میں بیچتے ہیں گاڑی والوں کو. یہ بیان ہے ان کا, میں غلط نہیں کہہ رہا. ان کا سن لیں پچھلے سال جس کا عامر نے ہلکا سا حوالہ دیا FIA کی انکوائری, انہوں نے خود یہاں پہ ان کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے ان کو فائدہ دلوانے کے لیے اس وقت یہ تھے آپ کے جو ندیم بابر تھے, اسد حیاء الدین صاحب تھے, لیٹر جاری کروایا مارچ میں کہ اس وقت پیٹرول سستا ترین تھا, 20 آپ کو اس میں یہ آپ کو لیٹر پر بیرل مل رہا تھا. انہوں نے کہا پیٹرول آپ نہیں خرید رہا, امپورٹ نہیں کرنا. نو 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 نہیں کرنا. انہوں نے ملٹی ملین بلین روپیز کمایا. آئل مارکیٹنگ کمپنی اسد حیاء الدین کا نام آیا اس میں ندیم بابر کا آیا, وہی اسد حیاء الدین صاحب یہ بتا رہے ہیں. ان کو اٹھا کر انہوں نے پھر ایک اچھی پوسٹ پہ لگا دیا. بابر صاحب آئے تھے, ندیم بابر صاحب بزنس کیا حکومت کے ساتھ, اور ان کمپنی تھی میرا خیال IPPs, بلینز آف روپیز انہوں نے وہ ریلیز کرے, اپنے IPPs کو پیسے دلے. جتنے ڈونر تھے یار دوست جنہوں نے خان صاحب کو انہوں نے فنڈ کیا ہوا تھا, تو خان صاحب نے اللہ کے فضل سے انہوں نے پورا بلائج کیا ہے, پورے جتنے پرانے کھاتے تھے انہوں نے سیٹل کیے ہیں اور کسی کو ناراض کر کے انہوں نے نہیں بھیجا. لہٰذا یہ بھی یہ کچھ ہوگا, موت دکھا رہے ہیں. کسی کو ناراض نہیں کیا, لیکن کلاس صاحب عوام بہت ناراض ہیں. عوام خوش ہے. اور یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کی ناراضگی, ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ گورننس میں مزید کیا ہو رہا ہے. جی بالکل, اس کے اوپر مزید بات ہونے کی ضرورت ہے. اور بھی اہم ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ مشیر خزانہ شوکت ترین نے کس طریقے سے جو حکومت کی معاشی پالیسیز ہیں ان کے اوپر اعداد و شمار ادھر ادھر کر کے وہ کس طرح سے انہوں نے ایکسپوز کیا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عامر صاحب, ایک اور بھی طریقہ ہے اس ساری بات کو کرنے کا. ایک تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ مافیاز ہیں اور یہ ان کے آگے مجبور ہیں. ایک یہ بھی تو طریقہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ انگیج ہی نہیں کر پاتے, یا کوئی اس حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. مثال تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے, مگر اس وقت حالات کچھ اس طرح کے ہی ہیں کہ لیٹ مغلز میں ایک بادشاہ ہوا جسے محمد شاہ رنگیلے کے نام سے مشہور ہوا, جس کو نادر شاہ نے جس کے اوپر یلغار کی تھی. یہ اس وقت کیبنٹ کی صورتحال بھی کچھ نہ رنگیلی ہو گئی ہوئی ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے ان کا حماد اظہر صاحب کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت پیٹرول کی سارے پورے پاکستان میں قلت ہے, اور وہ جو ہے نا ہوئنگا بوئنگا کری جا رہے ہیں. ٹیلی ویژنوں چینلوں پہ ان سے بات نہیں کر رہے. ہر منسٹری کے اندر یہی حال ہے کہ اس جو فائنانس میں جو ہے باقر صاحب کی اور جو ہے فائنانس کے جو ایڈوائزر ہیں شوکت ترین صاحب کی آپس میں بالکل نہیں بنتی, بات چیت بھی نہیں کرتے وہ ایک دوسرے سے. اس کے بعد آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ گلاسگو میں امین اسلم صاحب گئے اور تاج گل صاحبہ گئی, وہاں پہ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی. وہ بیچ بھی کانفرنس میں چھوڑ کے وہ واپس کر کے آ گئی, جو ہے کہ جی مجھے کریڈٹ نہیں ملا. ان کی لڑائی چل رہی ہے. کامرس والے جو ہیں ان کا فائنانس سے کوئی تعلق نہیں. شوکت ترین صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے مجھے فگرز بھی یہ غلط دے رہے ہیں. ان کی بھی اس طرح کی چل رہی ہے. آدھے وزیروں سے لڑائیاں مارکٹائیاں چل رہی ہیں. کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, کوئی کسی کے کچھ نہیں ہے. ایک ٹرف کی وار ہے. پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. وہاں بزدار صاحب ایک اپنا ایک ربر سٹیمپ بنے ہوئے ہیں. پرویز لائی نیچے سے کہ حکومت اپنی چلا رہا ہے. وہ احسن گجر صاحب ہیں, انہوں نے بالکل ہی نیچے ایک پیرل اپنی گورنمنٹ لائی ہے. وہ اکثر فیصلے وہ کرتے ہیں کہ یہ DC لاہور کا فلانے کا جو ہے نا اس کے اندر وہ سر انداز ہوتے ہیں, وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. اور جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, آج وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ راجہ ریاض صاحب دوبارہ ایسے موقع پہ وہ آج مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ جناب جب تک مہنگائی کے مسائل نہیں کریں تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. تو وہ دوبارہ وہ والے بھی ایکٹیو ہو گئے. یہ تو اللہ بھلا کرے اپوزیشن کا کہ PDM کی حالت اتنی بری ہے کہ ان سے یہ ایشو نہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا, ورنہ یقین کریں اس گورنمنٹ کی گورننس کا حال, جب کیبنٹ میں یہ حال ہوتا ہے اٹ گوز آل دا وے ڈاؤن. ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں یہی چل رہا ہے. 3 4 پاور لابیز ہیں. کوئی MPA کھینچ رہا ہے, کوئی MNA کھینچ رہا ہے, کوئی ایک ویسے ہی PTI کا کوئی بڑا ماما بن گیا ہے, وہ اس کے فلانے سے تعلقات ہے. یا آپ یہ خرم لغاری صاحب کی آپ نے سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل چل رہی ہے, وہ ان کے جو MPA ہیں وہ جو لڑائی مارکٹائی کلاشنکوف چلی ہوئی ہیں, وہ گنڈا گردی کی وہ جو چل رہی ہیں کافی. تو ٹوٹلی ایک اوور آل امپریشن باہر سے بیٹھ کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ تیل گیس پانی بجلی سب کے مسائل ہیں, مہنگائی سے لوگ پسے ہوئے ہیں.
اور ان کی لڑائیاں وہی محمد شاہ رنگیلے کے دربار بنا ہوا اور کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ایک چیز کا پرائم منسٹر نے سیکھ لیا, وہ لفظ ان کا فیوریٹ جملہ ہے خراج تحسین. ہر ایک کو جو ہے نا وہ خراج تحسین, یہ باقر صاحب کی ابھی سٹوری بتائیں گے تو آج ان کو خراج تحسین پیش کیا, کل پرسوں بھی خراج تحسین پیش کیا, ترین صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کر دیا ہے, حماد اظہر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کر دیا ہے. یہاں تحسین ہی تحسین ہے, خراج ہی خراج ہے. اپنی ہوئی نا, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے سب ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اب ان کا خراج تحسین. اچھا ہاں بالکل کلاس صاحب, آپ بھی خراج تحسین پیش کر دیں, خاص طور پہ جو مشیر خزانہ شوکت ترین ہے. ویسے وہ بوکھلائے ہوئے ہیں, کچھ مسئلہ ہے سیریس قسم کا, کبھی ان کے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کر رہا, ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور I mean he's exposing every day government on any مزے کی چیز ہے. آپ نے ترین صاحب کی بات کی ہے نا, ویسے انہوں نے جو ریفرنس دے بڑا خوفناک ہے اس کا, شاہ محمد رنگیلے کا. اس کے ساتھ نادر شاہ نے جو حشر کیا تھا نا, لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ تاریخی طور پر آتی ہیں کہ دلی میں اتنا قتل عام کیا تھا نادر شاہ نے ایران سے آ کے, کہ دلی کی وہ کہتے ہیں کئی دنوں تک تو وہاں پہ اس کی نالیوں سے وہ یہ انسانی لہو بہتا رہا تھا, اور یہ گٹے گٹے سے اوپر تک اتنی انہوں نے وہاں پہ اس میں قتل عام کی گئی تھی. اس کے بعد یہی ہوتا ہے حکمران جب آئیں گے شاہ محمد رنگیلا جیسے, تو پھر نادر شاہ جیسے اس کے محمد شاہ رنگیلا جیسے, تو خدا پھر آپ پہ جو عذاب آتے ہیں نا اوپر سے کام, تو زمینی عذاب بھی آتے ہیں. تو نادر شاہ کی شکل میں انہوں نے وہی عذاب ہندوستان پہ بھیجا تھا, اور وہ مسلمان تھے مرنے والے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, دلی میں جو مارے گئے تھے. خیر اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, مزے کی چیزیں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے سٹوری کی تھی, کیبنٹ کی سٹوری بریک کی تھی, کہ یہ جو ہے اپنے شوکت ترین صاحب ہیں کیبنٹ میں بڑے ناراض ہوئے ہیں یہ اس کامرس منسٹری پہ, کہ ان کے پاس کیسا سسٹم ہے کہ $1 ارب کا ڈفرنس ڈال دیا انہوں نے امپورٹ کے اسٹیمیٹ میں, کہ اگست کے لیے انہوں نے امپورٹ کے اسٹیمیٹ بتائے تھے 5.6 بلین کے ہم کریں گے, نکل ہے 6.5 کی, مطلب 5.6 انہوں نے کرنی تھی اسٹیمیٹ دیے, اور 6.5 یا 6 کے قریب $1 بلین کا گیپ پڑا ان کی امپورٹ میں فگر کا, جس سے ڈالر پہ پریشر پڑا, ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. یہ انہوں نے جسٹیفائی کیا تھا کیبنٹ میں, اور بڑے ناراض ہو گئے تھے ان پہ کامرس منسٹری پہ, کہ اتنے نلائق جو کہ بیوروکریسی ہے ماشاءاللہ سیریس نہیں لیتے, اس پہ ناراض ہوئے کہ آپ مجھے فکر سے ٹھیک نہیں دے رہے. اب ذرا عامر صاحب ذرا ملاحظہ فرمائیں. مزے کی چیز یہ ہے کہ ان کے 2 انٹرویوز ہیں. ایک انٹرویو میں فرما رہے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے نا 155 ہونا چاہیے, یہ اب ملک کا فنانس منسٹر کہہ رہا ہے. 100 اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو 160, مطلب 155 اور 160 کے درمیان فلیکچویٹ کرنا چاہیے, ایگزیکٹ یہ بتا رہے ہیں. کل میں ان کا دیکھ رہا تھا جناب, اس میں فرماتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے نا 167 166, سیدھا 12-13 روپے کا انہوں نے جمپ مارا ہے. کامرس منسٹری پہ ناراض تھے کہ آپ نے ہمیں اسٹیمیٹ غلط دیا ہے. ملک کے فنانس منسٹر کو بھی نہیں پتا اگر کہ آپ کے ڈالر کا ریٹ کیا ہونا, کیا آپ نے ٹریڈ کرنی ہے, وہ کہتے ہیں گنجی یہ کہ آگ کیا نہائے گی کیا نچوڑے گی والا حساب ہے. ملک کے فنانس منسٹر کو ڈالر کا نہیں پتا کہ ہم نے کس ریٹ پہ رکھنا ہے نہیں رکھنا, اور اس کے بعد امپورٹرز بیچارہ کیا کرے گا. ذرا 60 دکھا دیں, ان کا پہلے دکھائیں جس میں $155 بتا رہے ہیں, ابھی کی بات ہے 1.5 مہینہ, آج وہ ہے نا 167 بتا رہے ہیں. یہ ملک چلا رہے ہیں. عامر صاحب کہہ رہے تھے شاہ محمد رنگیلے کا دور چل رہا ہے, چلا ہی رکھو, ذرا سنائیں قوم کو. دونوں سارٹس ہمارے پاس موجود ہے, سنواتے ہیں آپ کو. سر میں تو واقعی کچھ نہیں سمجھی. یہ مجھے اگر سے جواب اس کا یہ دیجیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے مہنگائی کم ہوگی تو پھر ایکسچینج ریٹ جو ہے نا ہمارا ٹھیک ہو, اور دوسرے کلپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہوگا تو پھر جو ہے نا مہنگائی پھر ٹھیک ہوگی. اور ملک کا فنانس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں رائے دے سکتا ہوں, میں ان کے مختلف بتا رہا ہوں. ایک پہ 155 کہہ رہے ہیں یہ کہ ہونا چاہیے, دوسرے میں جو ہے ان کا کل رات ندیم ملک صاحب کے ساتھ تھے 167 کہہ رہے ہیں یہ, اور رائے دے رہے ہیں. جس ملک میں پھر کہہ رہا ہوں اسٹیٹ بینک اٹھا کے آپ نے باقر صاحب جیسے ہٹ مین کو, اکنامک ہٹ مین کو دے دیا ہے جو تباہی مصر میں لے کر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب ان پہ کوئی اٹیچ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ ملک چلایا جا رہا ہے. اب مجھے پتا امپورٹرز یا آپ کے وہ جو ہیں وہ آرٹسٹ پلیس کریں, کس ریٹ پہ کریں, کب, اسپیکولیشن تو آپ کروا رہے ہیں ساری مارکیٹ میں چیزوں کی. ایک چیز. دوسری ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس میں پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, مہنگائی ہو گئی ہے, چیزیں ہو گئی ہیں. ذمہ داری دیکھیں پنجاب اسمبلی کی, سر آپ کے ساتھ میں تھوڑی سی سٹوری شیئر کرتا چاہوں کہ پنجاب اسمبلی میں ابھی انہوں نے ایک ریزولوشن سر پیش کی ہے جس میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے ارکان بیچارے غریب مسکین, ان کے خرچے نہیں پورے ہو رہے, ان کے الاؤنسز بڑھائے جائیں. عامر صاحب ذرا ذہن میں رکھیں, جب یہاں پہ پیٹرول کی عوام بیسک کے لیے مر رہے ہیں, رول رہے ہیں, پیٹرول مل نہیں رہا, 140 پہ پہنچا ہوا ہے. مزید پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم بڑھاتے جائیں گے پیٹرول کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہمارا پیٹ بھرے, کیونکہ چودھری پرویز علی صاحب جو ہیں ان کو طریقہ واردات آتا ہے, خود بھی کھاؤ
اور اپنی ٹیم کو بھی کھلاؤ. سو انہوں نے پورے کا پورا پنجاب اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں ان کو تمام کو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ایک بل لے کے آئے تھے کہ جناب اگر آپ نے ایم پیز کی نہیں مانی کسی بیوروکریٹ نے تو جیل میں بھیج دیں گے. انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے کہ ان کو ہم نے تنخواہیں کیسے بڑھانی ہے, ان کو ہم نے یا ریزولوشنیں کیسے پیش کرنی ہے. آپ کو یہاں پہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ خدا کا خوف کریں, آپ لوگ ملٹی ملینئر ہیں, گاڑیاں دیکھیں, ان کے گھر دیکھیں, ان کے پاس پیسہ دیکھیں, کلاؤڈ دیکھیں. اس وقت آپ اپنی تنخواہیں کم کروانے کی بجائے آپ الٹا وہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے الاؤنسز بڑھوا رہے ہیں, تنخواہیں بڑھوا رہے ہیں. اور ایک اچھی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی کیبنٹ میں آئی تھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے پاس پرپوزل کہ جناب یہ ایم این اے جو سینیٹرز بھی چاہتے تھے کہ ہماری بڑھائی, وزیر چاہتے تھے, یہاں پہ نہیں بڑھی. سو بزدار سرکار جو ہے نا وہ بڑی مطمئن ہے, اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے, ملک بند ہے, پیٹرولیم کے مسئلے ہیں, چیزیں مسئلے ہیں, کیونکہ ان کو پرفارمنس کا ایشو نہیں ہے نا, ان کو نکالا نہیں جائے گا, پوچھا نہیں جائے گا. الاؤنسز یہ تنخواہیں کچھ عرصہ پہلے بڑھ چکی ہیں, اب وہ کہتے ہیں الاؤنسز ہمارے بڑھائے جائیں. جناب پہلی فرصت میں نا اب پیٹرول کی قیمتیں 2 روپے بڑھائیں اور اس میں سے پیسے نکال کے نا یہ بیچارے جو ہمارے وہ ایم پیز ہیں نا ان کو ذرا پیش اجلاس صاحب میرا بالکل دل نہیں کر رہا کہ انٹرپٹ کروں آپ کو, لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. بریک کے بعد کس کو بلایا گیا, کون آنے کے لیے تیار ہے, کس کو بلایا جا رہا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاس صاحب پی ایس سی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کل ہم نے یہ بات کی کہ جی چیئرمین نیب کو بلایا گیا اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا, لیکن آج یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ شرکت کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ شوکت ترین کو بھی بلایا جا رہا ہے. ہاں نہیں, بڑی اچھی چیز ہے. میرا خیال پی ایس سی ایکٹیو ہو رہی ہے. مت سے رانا تنویر صاحب کو ذرا کریڈٹ فار اے چینج ہمیں دینا چاہیے, کیونکہ میں یہ زیادہ طور پر سمجھتا ہوں کہ جہاں خورشید شاہ صاحب کے دور میں نا تباہی ہوئی ہے پی ایس سی کی, جو ان کے پاس رہا ہے نا پی ایس سی کا انسٹیٹیوشن, اٹ ڈائیڈ اٹس اون ڈیتھ. انہوں نے بڑا میرا خیال بہت سارے غلط انہوں نے اس کی روایات قائم کی. چودھری نثار علی خان صاحب یا اس کے بعد چند صاحب جو تھے وہ ذرا اس کو تھوڑا سا اس کا ٹیمپو چھوڑ کے گئے تھے. انہوں نے اس کو ٹیمپو کو بالکل نوز ڈائیو کے ساری کرپشن پیرے انہوں نے سیٹل کر دی ماشاء اللہ. خورشید شاہ صاحب نے, اللہ ان کو لمبی عمر دے. لیکن اب لگتا ہے کہ رانا صاحب جو ہیں تھوڑا سا اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں 2-4 چیزیں انہوں نے اچھی کی. شوکت ترین صاحب کو بلا لیا. دا گڈ تھنگ از کہ فائنانس منسٹر جائے اور اس کو بیٹھ کر ہم یہی چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کیا جائے, اسٹرانگ کیا جائے. اس سے بڑا کام کیا چیئرمین نیب کو بلا لیا. اگرچہ بہت سارے لوگ کہیں گے کیونکہ وہ اپوزیشن سے ہیں لہٰذا وہ حکومت کے ان کو بلا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب بھی صاحب ذرا سمجھا جاتا ہے حکومت کے ساتھ ہے, ان پہ کیسز بھی ہیں پی ایم ایل نواز کے یا شوکت ترین صاحب کیونکہ ان کے سائڈ پہ ہیں, عمران خان صاحب پہ, اور یہ اپوزیشن کے نواز لیگ کے بندے. لیکن یہی تو کام ہوتا ہے, اپوزیشن کا بندہ جو چیئرمین بنے گا اس نے حکومت کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے نا. دیٹس اے گڈ تھنگ. رانا صاحب جو ہیں وہ چینج کے لے کر رہے ہیں اور بڑی اہم چیزیں کی ہیں جو انہوں نے ای سی سی کی بات کی ہے. باقی صحیح کہا ہے, جتنے بڑے گھپلے ہوتے ہیں, جتنے بڑے فائنانشیل کرائمز ہوتے ہیں اور بلینز کی جو فیورز دی جاتی ہیں نا وہ کیبنٹ میں نہیں دی جاتی ہیں, وہ انڈورس کرتی ہے کیبنٹ ان کو. اور بہت سارے لوگ ان کے منٹس پڑھے بغیر ہاں یس باس, یس سر, یس پرائم منسٹر کرتے ہیں. اصل جو وارداتیں کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں کی جاتی ہیں. مجھے ایک بڑے انتہائی ایک اس نے بتایا ہے ایک اہم آدمی نے کہ ایک وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے نواز شریف صاحب کی پارٹی کے جو بنے تھے ان کے نواز شریف صاحب کے بعد, وہ کہتے ہیں اگلی حکومت میں آئی وڈ پریفر کہ میں یہاں پہ یہ فائنانس منسٹر لگوں, میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا. انہوں نے کہا کیوں, مطلب فائنانس منسٹر آپ پرائم منسٹر نہیں لگنا چاہ رہے, پہلے تو تھے. انہوں نے کہا جتنی پاور اور جتنا کلاؤڈ اور جتنی چیزیں ای سی سی میں ہے نا وہ پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے. اینڈ ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. اسحاق ڈار کے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی لڑائی اسی پہ رہتی تھی. اسحاق ڈار صاحب سب سے زیادہ وہاں پہ بیٹھ کے چیزیں کنٹرول کرتے تھے, مینیج کرتے تھے. سو ای سی سی بہت بڑا فورم ہے. میں 2-4 وزیروں کو میں نے کہا جو نہیں جاتے ای سی سی میں, اور میں کوئی سیکھنا ہے, کوئی وارداتیں دیکھنی ہے, کوئی وہاں پہ آپ نے وائٹ کالر کرائم دیکھنے ہیں, مافیا کی لوٹ مار دیکھنی ہے تو ای سی سی میں جایا کریں. سارا مسئلہ تو وہاں پہ ہو رہا ہے, آپ لوگ جاتے نہیں ہیں, آپ ٹھیکیدار ایک آپ کی گردن میں سری ہے. بہرحال اب اس میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو آج انہوں نے بلایا بھی ہوا تھا, ایک اور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وہاں پہ, عامر صاحب بڑا اہم تھا, وہ گاڑیوں کے حساب سے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی انڈسٹریز کی پروڈکشن کی جو آپ کی کمیٹی ہے وہاں بھی بتایا نون لیگ کے ایم این اے ریاض الحق صاحب, وہ کہتے ہیں گاڑیاں جو ہیں ڈلیوری نہیں مل رہی, گاڑیوں کو ڈلیوری 6 سے 8 مہینے میں دے رہے ہیں. انہوں نے ہنڈائی بک کروائی تھی, ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں ملی. سو گاڑیوں کا ایک علیحدہ مافیا ہے, ان کو اب ٹچ نہیں کر سکتے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ 4-5 خاندان یہ ہیں مینوفیکچر ہیں جو حکومت کو جنہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا ہے وہ علیحدہ کیے ہوئے ہیں. پلس کھاد کا, جیسے میں نے کہا کھاد کا بتایا گیا کہ کھاد میں بہت کچھ انہوں نے کیا ہے, کھاد کی قیمتیں بڑھی ہیں. لاسٹلی جو مزے کی چیز ہوئی ہے وہ جو ایم این اے ہے پی ٹی آئی کی کمل شوذب صاحبہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اگین وہی اتھارٹی ہے نا
उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हुकूमत का कहा गया तो वही उन्होंने किया अप्रूव। इस दफा ट्रेस करने के लिए कि कौन सा एमएनए कहाँ पर है, लोकेशन ट्रेस करवाई गई है इनकी एमएनएस की एक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, कि मुश्तरका इजलास मेरा ख्याल है होना था कि कोई बंदा नस ना जाए, कोई फ्रॉड ना कर जाए, तेरा किथे तो उन्हें उत्थे टेलीफोन किया जाए, या एक उस तरीका पहले ये होता था, पहले हुकूमतों में कि डिप्टी कमिश्नर को फोन करते थे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता था, या डीपीओ को फोन किया जाता था कि आप फोन करें। मतलब ये है वो अगर वो जो एमएनए है या एमपीए जो थे, एमएनए का ज्यादा था पिछले उसमें हमने देखा है कि वो डिप्टी कमिश्नर से डरेगा, डीपीओ से डरेगा, वो प्राइम मिनिस्टर से या चीफ विप से नहीं डरेगा। सो यही काम इस दफा किया गया है। तो उन्होंने कहा जनाब कि उसके बाद लोकेशन जो है ये ले रही थी डॉक्टर शीरी मजारी साहबा। सो जो मॉनिटरिंग कर रही थी कि कौन एमएनए कहाँ पे है, वो डॉक्टर शीरी मजारी साहबा को सारा सिस्टम दिया गया। वो लोकेशन ट्रेस की वजीरा याद रहेगी जी, वो इंसानी लिबर्टीज पे जो बिलीव रखती हैं, फ्रीडम पे बिलीव रखती हैं, वो लोकेशन ट्रेस कर रही थी। और उन्होंने कहा कि हमारी लोकेशन जो है, ये मजे की सुने ना बात, वो ठट्ठा की है। एक उसमें जो अरकान थे यही मौजूद थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, टेक्नोलॉजी देखे जरा, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोकेशन ट्रेस वहां ठट्ठा सिंध की आ रही है। क्या मजे का मुल्क है, अल्लाह की कसम है। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है, टेस्ट हो रही है, तो हमारी पता नहीं कहाँ कहाँ करना। अच्छी डिस्कशन चल रही है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।